बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की बेपाया रहमतों, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। ये वो मुक़द्दस वक्त है जब शैतान जकड़ दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और हर दिन अल्लाह की रहमत बंदों को पुकारती है। हर रात बेशुमार गुनहगारों को बख्श दिया जाता है, लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर रमज़ान की बरकतें भी असर नहीं करती, जिन्हें ये मुक़द्दस महीना भी बख्शिश के करीब नहीं लाता और उन लोगों को इस महीने में भी बख्शिश नहीं हो पाती। ज़रा तसव्वुर करें, पूरी दुनिया में अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही हो, लेकिन चंद बदनसीब ऐसे हों जो उस बारिश में भी तर ना हो, वो रमज़ान के महीने में भी अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम रह जाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको हदीस की रोशनी में बताएंगे कि वो कौन से 4 बदबख्त लोग हैं कि जिनकी बख्शिश रमज़ान जैसे मुबारक महीने में भी ना होगी। हर मुसलमान को चाहिए कि उस वीडियो को देखकर अपना मुहासबा लाजमी करे और देखे कि कहीं हम में से कोई उनमें शामिल तो नहीं। वीडियो बहुत ही अहम है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नाज़रीन, आइए आपको बग़ैर किसी ताख़ीर के ये बताते हैं कि कौन से 4 बदबख्त लोग होंगे जो अल्लाह की माफ़ी के मुस्तहिक़ नहीं बन सकेंगे और उनके कौन से गुनाह और नाफरमानियाँ हैं कि जिनकी वजह से रमज़ान का महीना भी उनके लिए निजात का ज़रिया नहीं बनेगा। याद रखें, उन 4 लोगों के बारे में बाकायदा हदीस मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में उन 4 लोगों का जिक्र किया है जो रमज़ान में भी अल्लाह की रहमत से दूर रहते हैं, जिनकी बख्शिश नहीं होती और जिनके लिए रमज़ान की इबादत भी बेअसर साबित होती। ये कौन लोग हैं और वो कौन से गुनाह हैं जो उन्हें अल्लाह की रहमत से महरूम कर देते हैं? आइए अहादीस की रोशनी में उन लोगों के बारे में जानते हैं। नाज़रीन, उन 4 लोगों में पहले नंबर पर वो लोग हैं जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाले हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वालिदैन के नाफरमान रमज़ान के बाबरकत महीने में भी बख्शिश से महरूम ही रहेंगे अगर वो अपने इस गुनाह से तौबा ना कर लें। याद रखें, इस्लाम में वालिदैन की अताअत और उनके साथ हुस्न सलूक को गैर मामूली अहमियत दी गई है। वालिदैन वो हस्ती हैं जो अपनी औलाद के लिए बेलौस मोहब्बत, कुर्बानी और मेहनत की मिसालें कायम करती हैं। उनकी दुआ और रज़ा इंसान की दुनिया और आखिरत संवारने का ज़रिया बनती है और उनकी नाराज़ी बर्बादी और तबाही का पेश खैमा बन सकती है। इसीलिए कुरान और हदीस में वालिदैन की नाफरमानी को सख्त तरीन गुनाहों में शुमार किया गया है और ऐसे शख्स को बदकिस्मत कहा गया है जो वालिदैन को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और वालिदैन के साथ नेकी करो अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उन्हें उफ़ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे अदब के साथ बात करो। सूरह इसरा में है। नाज़रीन, आयत हमें बताते कि वालिदैन के साथ नरमी और अदब के साथ पेश आना अल्लाह ताला के अहकामात में से एक अहम हुक्म है। उनकी खिदमत और इज़्ज़त करना हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर पर जब वो बुढ़ापे को पहुँच जाएं और कमज़ोर हो जाएं। लेकिन जो शख्स वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करता है, उन्हें नज़रअंदाज करता है, उनकी खिदमत नहीं करता और उनके हुकूक अदा नहीं करता, वो गोया अपनी बख्शिश के दरवाज़े खुद बंद कर लेता है। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफरमानी को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है और एक हदीस में फरमाया, जिसने अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न की, वो हलाक हो गया। यह हदीस उस हकीकत को वाज़ेह करती है कि वालिदैन की खिदमत और रज़ा जन्नत में जाने का आसान तरीन रास्ता है और जो शख्स वालिदैन को नाराज़ रखता है वो जन्नत के दरवाज़े खुद अपने ऊपर बंद कर लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की बद्दुआ से बचने की बार बार ताकीद फरमाई है, क्योंकि वालिदैन की बद्दुआ इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर सकती है। सनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मैंने बहुत से गुनाह किए हैं, क्या मेरे लिए बख्शिश की कोई उम्मीद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उस शख्स ने कहा, नहीं, वो तो फौत हो चुकी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारी खाला जिंदा हैं? उस शख्स ने कहा, हाँ, वो जिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जाओ
ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، شاید اللہ تمہیں معاف کر دے۔ ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والدہ کی خدمت سب سے بڑا ذریعہ مغفرت ہے، اور اگر وہ دنیا میں نہ ہو تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن جو شخص والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان سے بدتمیزی کرتا ہے اور ان کی ناراضی مول لیتا ہے، وہ اپنی بخشش کے تمام راستے خود بند کر لیتا ہے، چاہے وہ رمضان میں کتنا ہی عبادت کرے۔ ذرا غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، بلکہ ہمیشہ امت کے لیے رحمت اور ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ لیکن والدین کے نافرمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آمین کس چیز پر کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین، حدیث والدین کی نافرمانی کے خطرناک انجام کو بیان کرتی ہے۔ جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اس بات کا ثبوت ہے کہ جو شخص رمضان میں والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی مغفرت سے محروم رہ سکتا ہے، چاہے وہ روزے رکھے، عبادت کرے یا قرآن کی تلاوت کرے۔ اس لیے ایسے شخص کو ان 4 لوگوں میں شامل فرمایا جن کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو جنت کی کنجی قرار دیا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے روایت۔ ناظرین، حدیث بھی والدین کے مقام کو واضح کرتی ہے، خاص طور پر والدہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ رمضان میں اگر کوئی شخص اپنی والدہ یا والد کو ناراض کرتا ہے، ان سے بدتمیزی کرتا ہے یا ان کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کا روزہ، نماز اور عبادات اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ نہیں بنیں گی۔ والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، خاص طور پر رمضان المبارک میں جب اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں بھی والدین کو ناراض رکھتا ہے تو بدترین بدبختوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ایسے شخص کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے ہلاکت کی دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا، ان کی خدمت کرنا ہوگی اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہوں گی۔ یہی جنت کا سب سے آسان راستہ ہے۔ ناظرین، دوسرا شخص جس کی رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوتی، وہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا شخص ہے۔ یاد رکھیں، رشتہ داری ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے اور اسے قائم رکھنا دین اسلام کا ایک اہم حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان سے جڑے رہنے کی تاکید فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج کل لوگ معمولی باتوں پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، کبھی جائیداد کے جھگڑوں میں، کبھی انا اور ضد کی وجہ سے، تو کبھی حسد اور کینہ کی آگ میں جل کر اپنے بھائی، بہن، چچا، ماموں اور دیگر قریبی رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ رویہ ہے جو نہ صرف دنیا میں انسان کی برکتوں کو کم کر دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ خاص طور پر رمضان جیسے مبارک مہینے میں
جب اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو بخش رہا ہوتا ہے تو یہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو۔ ناظرین، یہ حدیث واضح طور پر اس بات کو بیان کرتی ہے کہ رشتہ داری کو توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد جنت کا حصول ہے، لیکن جو شخص رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے وہ جنت کے راستے میں خود رکاوٹ کھڑی کر لیتا ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں جب ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، ایسے میں اگر کوئی شخص عبادات تو کرے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، مگر اس کے دل میں اپنے رشتہ داروں کے لیے بغض اور کینہ بھرا ہو، وہ ان سے ناراض ہو، ان سے بات نہ کرے، ان کے دکھ درد میں شریک نہ ہو، تو ایسے شخص کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی، وہ رمضان کی رحمت اور برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری رحمان یعنی اللہ کی رسی ہے، جو اسے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، اور جو اسے توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ مسند احمد میں۔ ناظرین، حدیث بھی ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنا نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا بھی ذریعہ ہے۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑ کر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کے گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو شخص انا، ضد، حسد یا دنیاوی معاملات کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، وہ اللہ کی ناراضی کو دعوت دیتا ہے اور اس کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چاہے وہ رمضان میں کتنی ہی عبادت کیوں نہ کرے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو بہت سے لوگ اپنے ہی سگے رشتہ داروں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے، کسی مشکل میں ساتھ نہیں دیتے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے یا معاف کرنے کی بجائے ضد اور انا کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے وہ کوئی غلطی نہیں کر رہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں وسعت ہو اور اس کی عمر دراز ہو، وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں۔ ناظرین، حدیث بھی ہمیں بتاتی کہ رشتہ داری کو قائم رکھنا نہ صرف آخرت کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بھی برکت اور فائدے کا سبب ہے۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے وہ اپنی روزی کی برکت کھو دیتا ہے، اس کی زندگی مشکلات سے بھر جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جب ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس مبارک مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں سے ناراضگی ختم نہیں کرتا، ان کے ساتھ صلح نہیں کرتا، انہیں معاف نہیں کرتا یا ان سے معافی نہیں مانگتا، تو وہ دراصل اپنی مغفرت کے دروازے خود بند کر لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی بڑی محرومی ہے جس کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نافرمانیوں کا بدلہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جنت کے دروازے ہر پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی سے ناراض ہو۔ کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ ناظرین، یہ حدیث رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک قانون بیان کر رہی ہے۔ اگر عام دنوں میں بھی رشتہ داروں سے ناراضگی اور قطع تعلقی کی وجہ سے بندے کی بخشش نہیں ہوتی تو سوچیں کہ رمضان میں جب اللہ کی رحمت سب پر برس رہی ہوتی ہے، اس وقت اگر کوئی شخص رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھے تو کس قدر بدقسمتی کا شکار ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر ہم واقعی اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر بنانے ہوں گے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اسے معاف کرنا ہوگا، اگر کسی نے ہم پر زیادتی کی ہے تو اللہ کے لیے اسے درگزر کرنا ہوگا، اور اگر ہم کسی سے غلطی کر بیٹھیں تو اس سے معافی مانگنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وہ رویہ ہے جو ہمیں رمضان کی حقیقی برکتوں سے سرفراز کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔ ناظرین، ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے، ضد، انا اور حسد کی کوئی حیثیت نہیں،
لیکن اگر ان کی وجہ سے ہم اپنی آخرت برباد کر بیٹھیں تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ رمضان وہ موقع ہے جب ہم اپنے دل کو صاف کریں، اپنی انا کو ختم کریں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت، صلح اور حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا میں بھی خوشیوں سے نوازے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت بنے گا۔ ناظرین، تیسرا شخص جس کی رمضان میں بھی بخشش نہیں ہو پاتی وہ ہے شراب پینے والا شخص۔ شراب پینا ایسا گناہ ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت اور مغفرت سے دور کرتا ہے۔ یاد رکھیں، شراب کو اسلام میں تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو نہ صرف دین سے دور کرتا ہے بلکہ دیگر کئی برائیوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی عقل، روح اور ایمان کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر شراب کو حرام قرار دیا اور اسے شیطان کا عمل کہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے ناپاک شیطانی کام ہیں، پس ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ مائدہ میں ہے۔ ناظرین، شراب نوشی ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی عقل کو مفلوج کر دیتا ہے، اس کی روحانیت کو ختم کر دیتا ہے اور اسے اچھے اور برے کی تمیز سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک شرابی جب نشے میں ہوتا ہے تو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، حتیٰ کہ قتل، زنا، جھوٹ، دھوکہ اور دیگر سنگین گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرابی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب نوشی ایک ایسا سنگین گناہ ہے جو اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ خاص طور پر جب کوئی شخص اس گناہ پر قائم رہے اور سچی توبہ نہ کرے تو اس کی عبادات، دعا اور روزے بھی قبول نہیں ہوتے۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں جب اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو بخشش عطا کر رہا ہوتا ہے، ایسے میں بھی اگر کوئی شخص شراب نوشی ترک نہیں کرتا تو اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ ناظرین، یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ کچھ لوگ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی اس برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، بظاہر نیک نظر آتے ہیں، لیکن رات کو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ تضاد ان کے ایمان کی کمزوری اور ان کے دلوں کی سختی کو ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا وہ در حقیقت اپنی مغفرت کے دروازے خود بند کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن یہ مغفرت ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا طرز زندگی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جو شخص رمضان میں بھی شراب نوشی جیسا سنگین گناہ ترک نہیں کرتا وہ اپنی بدبختی خود لکھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، شراب نوشی صرف ایک فرد کا ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک سماجی برائی بھی ہے۔ یہ گھر اجاڑ دیتی ہے، عزت اور غیرت کو ختم کر دیتی ہے اور ایک انسان کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ نشے میں دھت انسان کو نہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رہتا ہے، نہ بیوی بچوں کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی اپنی عزت و ناموس کی فکر ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی لمحے کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے جو نہ صرف اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر دے بلکہ اس کے خاندان کے لیے بھی شرمندگی اور ذلت کا باعث بنے۔ یہی وجہ کہ اسلام نے شراب نوشی پر سخت وعیدیں بیان کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرابی جنت میں نہیں جائے گا۔ ناظرین، چوتھا شخص جس کی رمضان کے مہینے میں بخشش نہیں ہوتی ہے وہ دل میں کینہ رکھنے والا شخص ہے۔ یاد رکھیں، دل میں کینہ رکھنا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے روحانی سکون کو برباد کر دیتی ہے اور ایسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ یہ ایک اندرونی آگ ہے جو نہ صرف دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے بلکہ سب سے زیادہ اس شخص کو جلاتی ہے جو اس کا شکار ہوتا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جو شرک نہ کرتا ہو، مگر وہ شخص معافی سے محروم رہتا ہے جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہو۔ ناظرین، حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہمارے دل میں کسی کے خلاف بغض یا نفرت موجود ہے تو یہ ہماری بخشش کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے، چاہے ہم کتنے ہی عبادات کر لیں۔ کینہ رکھنے والے لوگ عام طور پر دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلتے ہیں، ان کی کامیابیوں کو برداشت نہیں کر پاتے اور کسی نہ کسی طرح انہیں نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے اور اپنی ضد اور انا کی وجہ سے سالوں تک رشتوں کو خراب رکھتے ہیں۔ یہ لوگ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی اپنی اس منفی عادت کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ رمضان تو رحمت، مغفرت اور دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی معاف کریں تاکہ ہمارے دل نرم ہو سکیں اور اللہ کی رحمت ہمیں اپنے حصار میں لے لے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کسی نہ کسی کے لیے بغض، نفرت یا دشمنی موجود ہوتی ہے۔ ایسے لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ جب تک وہ دوسروں کو معاف نہیں کریں گے ان کی اپنی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو پاکیزہ نہیں بناتا جو خود دوسروں کے لیے محبت اور درگزر کا جذبہ نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا دل صاف ہو، جس میں نہ کینہ ہو، نہ حسد اور نہ ہی دوسروں کے لیے کوئی بغض۔ رمضان ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ ہم صرف جسمانی روزہ ہی نہ رکھیں بلکہ اپنے دلوں کو بھی ہر طرح کی برائیوں سے پاک کریں۔ اگر ہم اپنے دل میں نفرت، حسد اور دشمنی رکھیں گے تو ہماری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہم رمضان کی برکتوں اور مغفرت سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور اس میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو ہمیں تکلیف دیں گے، ہماری حق تلفی کریں گے یا ہمارے خلاف کوئی بات کریں گے، لیکن اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو ان چیزوں سے آزاد کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ جو شخص رمضان میں بھی اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ در حقیقت اپنی بدقسمتی خود طے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور کینے سے پاک کر دے، آمین۔ ناظرین، آپ ان 4 لوگوں کا تذکرہ ملاحظہ کر رہے تھے جن کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی۔ آئیے اب آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں ان 4 لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ حدیث کتب حدیث میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ اس تفصیلی حدیث کا مفہوم اس طرح سے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات حق تعالی شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھلتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری دے دی جائے۔
تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جس امت کو افطار یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے اور کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ تفصیلی حدیث ملاحظہ کی جس میں شب قدر کا ذکر بھی ہے اور ان لوگوں کا ذکر بھی ہے جن کی بخشش رمضان میں بھی ممکن نہیں۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم خود کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کہیں ہم بھی ان میں سے کسی ایک گروہ میں شامل تو نہیں۔ اگر ہیں تو ہمیں فوری طور پر توبہ کر لینی چاہیے، والدین سے معافی مانگنی چاہیے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا چاہیے، برائیوں کو ترک کرنا چاہیے اور اپنے دل کو حسد و بغض سے پاک کرنا چاہیے۔ ناظرین، رمضان مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی مہینہ گزر جائے اور ہم محروم رہ جائیں۔ اللہ ہمیں ان بدبختوں میں شامل ہونے سے بچائے اور ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔